आयत विलायत है और इसी पर हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बस अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारे वली हैं और वो जो नमाज पढ़ते, ज़कात देते और हालत रुकू में ज़कात देते। और ये आयत हालत रुकू में ज़कात देने से मुराद बजुज़ अमीर कायनात के किसी के लिए नाजिल नहीं हुई। लोगों ने औरों के नामों को इसमें शामिल किया, लेकिन किसी का भी हालत रुकू में ज़कात देना कहीं रिवायत में पाया नहीं जाता। आयत में जो बात पाई जाती है वो बस उसके मुताबिक जो रिवायत है तो वो जनाब अमीर के लिए है। वैसे तो सारा कुरान ही अहले बैत की शान में है। कुरान के तमाम हिस्से अहले बैत के लिए, अगर वो सूरह काफिरून भी है हो, चाहे सूरह मुनाफिकून हो, चाहे सूरह मोमिनून हो, सब अहले बैत ही के अपने। क्योंकि काफिर कहते ही इनके दुश्मन को है, मुनाफिक कहते ही उसे जो इनका मुखालिफ हो, और मोमिन कहते उसे जो इनका मुआफिक हो। तो चाहे सूरह मोमिनून हो, सूरह मुनाफिकून हो, सूरह काफिरून, तमाम आयात, तमाम सूरतें अहले बैत की शान में होती है। यानी काफिरून से मुराद इनके दुश्मन की मजम्मत है, मुनाफिकून से मुराद इनके दुश्मन की मजम्मत है। तो जहाँ तारीफ है इनसे तवल्ला है, और जहाँ इनके दुश्मन की मजम्मत है वहाँ इनके दुश्मन से तबर्रा है। तो अल्लाह ने निज़ाम आयात ही ऐसा करार दिया है, या तो तारीफ पर है या मजम्मत पर है। यही दो चीज़ें हमारे ईमान का हिस्सा है। आले मोहम्मद की मोहब्बत हमारा ईमान है, उनके दुश्मनों पर लानत करना हमारा ईमान है। और अल्लाह ने भी दोनों चीज़ें साथ रखी हैं, एक लानत को, एक रहमत को। रहमत हमेशा आले मोहम्मद का हिस्सा है। वयलअनहुमुल्लाइनून, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के साथ मलाइका भी लानत करने वाले भी लानत करते हैं। तो लानत करना भी अल्लाह की सुन्नत है, दुरूद भी अल्लाह की सुन्नत है। ये दोनों चीज़ें, दुरूद हुआ तवल्ला और लानत हुई तबर्रा, ये दो मखसूस इबादतें वो है जो अल्लाह ने अपने जिम्मे रखकर हमें दी हैं। वो माबूद होने के बावजूद, जान के माबूद है, किसकी इबादत करेगा? मगर वो या तो दुरूद में शरीक है या लानत में शरीक है। दुरूद में और लानत दो हिस्सों में अल्लाह शरीक होकर के बता रहा है कि इतनी बड़ी अजीम चीजें हैं कि ये सिर्फ मैंने अली वालों का हिस्सा रखा है, इसमें गैर अली वाले का हिस्सा है ही नहीं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, अपने नसीब पर जितना फख्र करे कम है कि अल्लाह ने करोड़ अरबों इंसानों में से चंद लोगों के दिलों को आले मोहम्मद की मोहब्बत और मारिफत के लिए चुना। और इस कीमत का एहसास उस वक्त होता है कि जब फज़ाइल अली बयान हो, लोग दीवार की तरह खामोश हो और अली वाले बोलने लगे। इसका एहसास तब होता है कि जब लोगों की जबानों पे कुफ्र पड़े होते हैं और फिर अली वाले बोलने लगते हैं। लोगों के चेहरे दीवार बन जाते हैं और अली वालों के चेहरे शादाब हो जाते हैं। लबों पर तबस्सुम होता है, आंखें चमकने लगती है, चेहरे पर गुलाल आ जाता है। ये अंदर की खुशी बाहर इसलिए जाहिर होती है कि जो जाम में है वही छलकता है, जो गिलास में है वही छलकता है, जो पैमाने में है वही छलकता है। और अली का इश्क, हुसैन की मोहब्बत अहले बैत जब दिल में होती है तो फज़ाइल अहले बैत उस मोहब्बत को चेहरे से छलका देते हैं। तो एक तरफ आपके शादाबी चेहरे से ईमान का इजहार होता है और दूसरी तरफ उन फजाइल पर खुश होने से शजरे की पाकीज़गी का इजहार भी हो जाता है। इसलिए शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने वो रिवायत लिखी, मानुल अखबार में, मन वजदा बरदा हुब्बना फी क़ल्ब इमाम, फरमाते कि जो हमारे मोहब्बत की ठंडक अपने दिल में महसूस करे, फलयक्सुरी दुआ ले उम्मे, जब हमारे मोहब्बत की ठंडक दिल में महसूस हो तब अपनी माँ के लिए कसरत से दुआ करें। अब बड़ी खास बात यह है कि हमारी मोहब्बत की ठंडक, ये सबसे बड़ी अहम बात है।
कोई मोहब्बत ऐसी है ही नहीं जो दिल को ठंडक दे। कोई मोहब्बत नहीं। जिन मोहब्बतों से दिल में ठंडक महसूस होती है, मसलन औलाद है, आज मोहब्बत है, दिल में ठंडक पैदा हो रही, कल मसाइल पैदा हो जाएंगे, वहशत भी हो जाएगी। ज़ौजा से मोहब्बत है मगर जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर वहशत होने लगती है। औलाद से भी वहशत होने लगती है। औलाद नाफरमान हो जाए तो क्या होगा? जिसे तिल तिल पाला अपने जुआ है, हो गए तो आपके हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए, नहीं हुए तो क्या होगा? वहशत होगी दिल को। तो दुनिया की कोई मोहब्बत ऐसी नहीं है जो सुकून दे। वो सुकून है भी तो एक धोखा होता है, एक वहम होता है कि इल्यूशन है, उसके सिवा कुछ नहीं। मगर मोहब्बत अहले बैत वो है कि जिसके अंदर सिवाय सुकून की कुछ नहीं। तो इमाम फरमा रहे मन वजदा बरदा हुब्बना, हमारी मोहब्बत की ठंडक दिल में महसूस हो तो तब अपनी माँ के लिए कसरत से दुआ करो। हर माँ के लिए, हर माँ दुआ के लायक नहीं होती, वही माँ दुआ के लायक होती है कि जो अपने बच्चे को इस तरीके से मोहब्बत अहले बैत के आदाब सिखाए। बकौल सरकार दो आलम के अदबु औलादकुम बिहुब्बे अली इब्न अबी तालिब, अपने बच्चों को अली की मोहब्बत का अदब सिखाओ। जब फजाइल हो तो उन्हें मुस्कुराना सिखाओ, जब मसाइब हो तो रोने का चेहरा बताना बताओ, और जब हमारे दुश्मनों का जिक्र हो तो लानत करना सिखाओ। हमारी मोहब्बत के आदाब है, किसी मोहब्बत का अदब नहीं है, हमारी मोहब्बत का अदब है। तो जिसकी मोहब्बत का अदब हो, जिसकी मोहब्बत इतनी बावक़्त और बाज़मत हो कि उस मोहब्बत का अदब हो, तो जब मोहब्बत निस्बत है, मोहब्बत का ये आलम है, तो महबूब का आलम क्या होगा? क्या कह रहे, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़ दे मोहब्बत जो है वो एक खुशगवारी, तबीयत की खुशगवारी का एहसास है, तबीयत की मुनासिबत का एहसास है, तबीयत की मुआफ़क़त का एहसास है। ये सिर्फ अल्फाज है, कोई डिफिनीशन नहीं। क्योंकि उर्दू ज़बान में मोहब्बत के माने चाहना, चाहना हुआ उर्दू, मोहब्बत हुआ अरबी, इतना ही। इसके अलावा मोहब्बत की तारीफ कहीं भी नहीं। उर्दू की जितनी किताबें, अदबी किताबें, कम से कम मेरे मुताले से जो गुजरी, मेरे इल्म में नहीं। अभी आवाज जहाँ भी पहुंचे, जहाँ भी जाकर किसी को मिल जाए तो लाके मुझे बताए मोहब्बत की तारीफ क्या है। जो मोहब्बत करना बोलता है कि मैं जान देता हूँ, माली फिदा, जिस्मी फिदा, जिस्म फिदा, औलाद फिदा, सब फिदा, वो एहसास है। एहसास अलग बात है, तारीफ अलग बात है। हर चीज की तारीफ है, तो मोहब्बत की कोई तारीफ है? जिस चीज की तारीफ ही नहीं है फिर उसकी कदर क्या है? क्या मोहब्बत नाकाबिले तारीफ है? अरे नहीं साहब, काबिले तारीफ है तो फिर तारीफ बताइए क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है? नहीं पता। जब अरबी आप पढ़े तो फिर अरबी में आपको मिलेगा। मोहब्बत क्या है? अल जिन्स यमीलु इलल जिन्स, एक चीज का दूसरी चीज की तरफ खिंचना, एक जिन्स का दूसरी जिन्स की जानिब खिंचना। कशिश को मोहब्बत कहते हैं, कशिश को मोहब्बत कहते हैं। एक शय का, तो हर वो शय जो अपने से आला है, आला शय अपना शय को अपनी तरफ खींचती है। हर छोटी अक्ल बड़ी अक्ल को अपनी तरफ खींचती है। हर छोटे कमाल वाला, हर बड़े कमाल वाला छोटे कमाल वाले को अपनी जानिब खींचता है। हर बड़ा आलिम छोटे दर्जे के आलिम को, क्योंकि उसके अंदर जाज़बियत होती है। कमाल में जज्बियत है। जब कमाल में जाज़बियत है तो कोई शख्स हो, वो अपनी फितरत में तलब कमाल रखता है, तो कमाल की जानिब खिंचना फितरत में है। तो मोहब्बत के माना क्या है? कमाल की जानिब कशिश रखना, कमाल की जानिब खिंचना। क्योंकि कमाल मकनातीसी पावर रखता है जो अपने तालिब को अपनी तरफ खींच लेता है, और जो खिंचता है जज्बियत में वो मजजूब होता है। मजजूब कौन है? जिसपे जज्ब की कैफियत वाक़ हो जाए। जब जज्ब की कैफियत वाक़ होती है तो इंसान अपने होश और हवास में नहीं रहता, अपने महबूब के अफ़ाल और अक़वाल में खो जाता है। इसीलिए ये मोहब्बत जो है वो लाजवाल मोहब्बत होती है। जहाँ कमाल लाजवाल हो वहाँ मोहब्बत लाजवाल है।
نہ باپ کو کمال حاصل ہے، باپ کو بھی زوال ہے، بیٹے کو بھی زوال ہے، بیوی کو بھی زوال ہے، دنیا کو بھی زوال ہے. تو یہاں جس سے محبت کرو وہ زوال والی محبت ہے. اہل بیت وجہ اللہ ہے، اہل بیت وجہ اللہ ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والے، ان کے لیے فنا نہیں. تو جس کے لیے فنا نہیں ہے اس کی محبت بھی بقا رکھتی ہے. تو جس کی محبت بقا رکھتی ہے اسی میں سکون ملے گا. فنا والی محبت میں سکون نہیں ہے، بقا والی محبت میں سکون ہے. اور بقا اللہ کی صفت ہے، باقی یا باقی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کی صفت یا باقی ہو تو اس کا مظہر کوئی ہو کہ جس کی بقا کو دیکھ کر اس پر ایمان لایا جائے. تو وہ اس کے نبی کے اہل بیت ہے، جو مظاہر اعلیٰ ہے، جو مسئلے اعلیٰ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو قلب اللہ ہے. صلوات پڑھ دو. جیسے جیسے کمال کی طرف آپ راغب ہوتے چلے جائیں گے جذبیت بڑھے گی. اور یہاں پر قرآن مجید میں آپ کو محبت کا لفظ ملتا ہے، عشق کا نہیں ملتا. کیونکہ عرب کی دنیا اس لفظ کو جن معنی میں استعمال کرتی تھی وہ مجازی محبت، عورتوں والی محبت ہوتی تھی. تو اللہ نے اس لفظ کا قرآن میں ذکر نہیں کیا جس لفظ نے اپنا تقدس ہی کھو دیا. یہ اللہ کا انداز ہے کہ اللہ اہل بیت کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا جو لفظ عام طور پر ہوس کے معنی میں استعمال ہوتا گیا. شاعروں نے جسے بہت ہی گرا دیا وہ لفظ استعمال نہیں کیا تاکہ محبت اہل بیت کا ادب ہمیں قرآن سے ملے. محبت اہل بیت کا ادب قرآن سے ملے. اور کئی عشق ہے تو پھر وہ حدیث میں تو ملا، قرآن میں. اللہ نے اپنے لیے کہا من طلبنی وجدنی ومن وجدنی اشقنی ومن اشقنی اشقتہ ومن اشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ فانا دیتہ. میں جسے طلب کرتا ہوں، من طلبنی اشقنی، میں جسے طلب کرتا ہوں عشق کرتا ہوں، اور میں جس کو اپنے عشق میں مبتلا کرتا ہوں تو اس کا قتل کر دیتا ہوں. اور جب اس کا قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا خون بہا، اس کی دیت، اس کا بدلہ میں ہوں، تاکہ وہ میرے عشق و محبت میں فنا ہو کر ممسوس فی ذات اللہ ہو جائے، فنا فی اللہ ہو جائے. تو قتل عشق میں ہوتا ہے. اور عشق جو ہے وہ زبان اور ڈکشنری کے اعتبار سے تو ایک بیل کا نام ہے، ایک بیل کا نام ہے، عشق پیچا. جیسے کدو کی بیل ہوتی ہے اور بھی بیلیں ہوتی ہیں نا، تو ایک بیل کا نام ہے عشق پیچا. وہ بیل جس کو لپٹ جائے اسے سکھا دیتی ہے. جیسے کرنٹ، الیکٹرک کا تار کسی کو چھو لے تو خون پی لیتا ہے، ہاتھ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس طریقے سے عشق پیچا جس کو لپٹ جاتی ہے وہ بالکل دبلا ہو جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے. عشق پیچا، اشق پیچا یوں بھی کہا گیا. تو عشق بھی وہ چیز ہے کہ جب کسی کے دل میں آتا ہے تو اسے سکھا دیتا ہے. اسی سے چلا. اب اس کی تعریف میں بیان ہوا العشق یا طریقہ ما سوى المحبوب. عشق اتنا جلا دیتا ہے کہ معشوق کے سوا عاشق کو اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی. یعنی عشق کا کام ہے معشوق کی ذات میں فنا کر دے عاشق کو اتنا کہ عاشق کا اپنا وجود نہ رہے. جب عاشق کا اپنا وجود نہ رہے تو فنا فی المعشوق ہو جاتا ہے. جب فنا فی المعشوق ہو جاتا ہے تو اس کی زبان اس کی زبان، اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا، اس کا بولنا اس کا بولنا ہم رنگ معشوق ہو جاتا ہے. اور جب ہم رنگ معشوق ہو جاتا ہے تو پھر اس کی انا اس کی نہیں رہتی، اس کی ہو جاتی ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا لا تسبوا علیا فانہ ممسوس فی ذات اللہ، فی ذات اللہ. علی کو برا نہ کہو، علی اللہ میں مس کیا ہوا ہے. مس، ممسوس، مس کیا ہوا، چھوا. یہ چھونا، اللہ تو باڈی نہیں ہے جو ٹچ کیا جائے، مگر حدیث ہے
تو یہ ہے کنایا. استعارے کنائے ہوتے نا، یا مس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذاتی کمالات ذاتیہ، اللہ کی کمال ذات علی کی ذات میں اس طرح اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، اس طرح ٹچ ہیں کہ اب علی اپنے وجود میں خود اللہ کا کمال ہے. علی اپنے وجود میں خود اللہ کا کمال ہے. اب علی جو بولے وہ علی نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے. علی جو کرے اب علی نہیں کر رہے، اللہ کر رہا ہے. اس لیے مولا نے کہا قولنا قول اللہ، فعلنا فعل اللہ. وہ اپنے کو رکھ کے نہیں کہہ رہے، وہ اسے رکھ کے کہہ رہے ہیں. اب ہمارا بولنا اس کا بولنا ہے. اب کن فیکن وہاں ہوگا، مگر معشوق کی رنگ میں عاشق ہم رنگ معشوق ہو کے کہے گا انا الذی بین الکاف والنون، میں وہ ہوں جو کاف اور نون کے درمیان میں موجود ہے. یعنی کاف کو نون سے ملانے والا جو پوشیدہ ہے وہ علی ہے. کیا کہنے اس علی کی. سبحان اللہ. جب مقام کن فیکون پر فائز، اب مقام کن فیکون پر فائز یہاں تک بات پہنچاتی ہے. اب جو عشق علی میں فنا ہوگا، دیکھیے وہ وہاں ممسوس ہے. جو ممسوس فی ذات اللہ ہے وہ علی ہے، اور جو ممسوس فی علی ہو جائے، جب علی کی ذات میں فنا ہو جائے، علی کے عشق میں فنا ہوگا، جو ہم رنگ علی ہو، علی کا رنگ، علی کے عشق کا رنگ جس پر چڑھ جائے، اس پہ معشوق کا اتنا کرم ہوتا ہے. معشوق کون ہے؟ علی ہے. عاشق کون ہے؟ غلام ہے. جب اس کے رنگ میں عشق علی میں فنا ہوتا ہے تو اب یہ جو کہتا ہے تو ان کے بھرم پہ کہتا ہے، اب یہ جو سہتا ہے تو ان کے بھرم پہ سہتا ہے. اس لیے عشاقان علی ایسے گزرے اور ایسے اب بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری بد نصیبی سے ان تک رسائی نہ ہو، الگ بات ہے، ورنہ زمانہ کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہے. علی کے ایسے عاشق تھے اور ہیں، بھلے ہی ایک ہو کہ دنیا میں دو ہو. پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، لیکن جب کسی بات پر قسم کھا لے جلال میں آ کر تو معشوق ان کی عزت رکھ کے کہتا ہے تو نے میری محبت میں دنیا کو جھیلا ہے، اب تو نے جس بات کی قسم میرے بھروسے پہ کھائی ہے تیرے عشق کی قسم میں پورا کروں گا. اگرچہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اگرچہ کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، مگر یہ معشوق کا، یہ عشق کا، کیونکہ عشق کیا ہے؟ اپنے کو معشوق میں فنا کر دینا. بلکہ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں عشق بھی بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم رنگے معشوق ہوتے 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 میں کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. جب میں کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو عشق ختم ہو جاتا ہے. اب صرف رنگ معشوق رہتا ہے، عاشق کو اپنے رنگ کا پتہ ہی نہیں رہتا ہے. یعنی آپ آ رہے ہیں، ابھی تو بارش کا موسم ہے، سب دھوپ پڑ رہی ہو تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوہا جو ہوتا ہے، جب آپ کسی لوہے کو چھوا جائے سب دھوپ میں ایک دم ہاتھ کو جیسے آگ لگی. حالانکہ وہ آگ کی طرح روشن نہیں ہوتا، مگر اس کے باطن میں دھوپ محسوس ہو جاتی ہے. لوہا دھوپ میں محسوس ہو جاتا ہے تو اتنا محسوس ہوتا ہے کہ اوپر سے آگ نہیں دکھتی ہے، اوپر سے لوہا سرخ نہیں ہے، سخت گرمی ہے. آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہٹا، ارے بھائی کیا ہوگا؟ بھائی لوہا بہت گرم ہے. لوہا بھی کوئی گرم ہوتا ہے؟ کیا کریں؟ تو چھو کے دیکھ لیجئے. تو کہنے کو وہ سامنے سے تو صورت میں لوہا ہے، باطن میں سورج ہو گیا. اس نے اتنا جذب کیا ہے سورج کی گرمی کو کہ ماہیت میں سورج میں لوہا ہو گیا، کیفیت میں دھوپ ہو گیا، کیفیت میں سورج بن گیا. تو اسی طریقے سے فنا فی العشق علی جو ہوتا ہے وہ اپنی صورت میں تو ظاہر میں تو جیسا ہے ویسا ہی بشری ہوتا ہے، لیکن اندر کی عشق کی کیفیت عشق علی کی وہ ہوتی ہے. جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ علی وہ ہے انا الذی
بین الکاف والنون، یہ جو کہنا چاہتا ہے وہ پورا اس لیے ہوتا ہے کہ اب اس کا ارادہ علی میں ضم ہو گیا، اس کی مشیت علی میں ضم ہو گئی۔ کالی کون ہے؟ جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو غلام کیسا ہوگا؟ کہ غلام وہ ہوگا تو یہاں بیٹھ کر جنت کو دے دے گا، اور جب آ کے ہارون پلید کہے گا مجھے بھی دے دو، تو کہا کہ دیکھ کے ایمان لانے کو نہیں مانا جاتا۔ ارے بہلول کیسے جنت دے رہے ہیں؟ کہا کہ عشق علی میں جو فنا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے معشوق کو بعد میں دیکھو، پہلے عاشق کو تو دیکھو۔ ایسی بیشوں واقعات، مردوں کو زندہ کرنا، ٹھوکر سے پانی کا نکالنا، اور پانی لے لیں چلوں میں تو پانی کا ختم ہو جانا، دریا کا سوکھ جانا، یہ سے اولاد علی، جو اولاد علی ہوتے ہوئے جنہوں نے اپنے کو غلام کے طور پہ پیش کیا، سادات ہوتے ہوئے جنہوں نے اپنے کو اپنے جد کا غلام کہا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سرکار خواجہ معین الدین اجمیری المعروف غریب نواز، جن کے مشہور شعر شاہ است حسین بادشاہ است حسین، جن کا بڑا مشہور کلام پوری دنیا میں، اور جب ہندوستان آئے، اجمیر آئے، اور وہاں پہ وضو کرنے کے لیے انا ساگر کے کنارے بیٹھے، اور فوری دشمن آیا، اس نے کہا آپ یہاں کا پانی نہیں لے سکتے، یہاں کا وضو نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کم سے کم میں ایک گلاس تو لے لوں، ایک گلاس پانی تو لے لوں، ایک کاسے میں تو لے لوں۔ کہا کہ بس اتنا، اس کے آگے کچھ نہیں۔ آپ نے صرف ایک کاسے سے پانی اٹھایا، پورا انا ساگر سمٹ کے آ گیا، سارا انا ساگر سمٹ کے آ گیا۔ اور پھر مقام جلال میں آپ موسوی ہیں، شجرے کے اعتبار سے آپ موسوی سادات ہیں، اور اپنی زندگی میں آپ نے عزاخانے کی تولیت لی۔ اکبر نے عزاخانہ باضابطہ حضرت کو دیا تھا، اور آج تک بھی وہ عزاخانہ باقی ہے، اور آپ کی اولاد باقی ہے۔ اور جہاں مسلسل میں گیا ہوں مجالس پڑھنے کے لیے، محافل پڑھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا پورا پانی آ گیا، اور جب پانی آ گیا تو دشمن نے کہا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے حالت جلال میں کہا ای کربلا نیست، یہ کربلا نہیں ہے کہ تم مجھ پہ پانی بند کرو، وہاں اختیار تھا میرے جد کو، وہ اختیار تھا اللہ کی مشیت کی طرف سے۔ اب انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جب چاہے پانی ضبط کر لوں، جب چاہے پانی دے دوں، تم کیا مجھ پر پانی بند کرو گے؟ میں آل علی میں ہوں، اور میں نے پانی کو کوزے میں جذب کر لیا۔ یہ کربلا نیست جب کہا، لوگ آئے، 3 دن بھی نہ گزرے، قدموں پہ راجہ آ کے گر گیا، کہ جانور پیاسے مر رہے ہیں۔ جام کو اٹھایا، اٹھا کر کے انا ساگر کے کنارے آئے، یا حسین کہہ کے پانی ڈالا، انا ساگر بھر گیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ساقی کوثر کا نام ہے، وہ میرے جد بھی ہے، میرے آقا بھی ہے، میرے امام بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہے۔ تو نام حسین کا اثر، عاشق ہم رنگ معشوق ہو تو پھر اس کے نام کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اب ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق میں کمی ہے، نام میں اثر اپنی جگہ پر ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ پوری کائنات عشق میں سرشار ہے، اور ساری کائنات کے وجود کائنات کے، اشیاء کائنات کے سینوں پر نام علی لکھا ہے۔ یہ جو اشیاء میں آپ کمالات دیکھ رہے ہیں، نام علی کا اثر ہے نا۔ کیا کہنے، واہ! کیوں کہ جو چیز جس کے نام سے ہوتی ہے، جوڑی جاتی ہے، وہ اسی کی ملکیت کہلاتی ہے، یا پھر وہ اسی کا جز کہلاتی ہے۔ مثلا سونا ہے، سونا مطلق، اسی سونے سے گلے کا ہار بنا، اسی سونے سے مشتری بنی، اسی سونے سے پازیب بنے، زیور بنا، اسی سونے سے گلے کا لاکٹ بنا۔ لیکن اب کیا کہا جائے گا؟ یہ سونا ہے، یہ سونا نہیں کہا جائے گا۔ سونے کی انگوٹھی، سونے کی مالا، سونے کی لاکٹ،
सोने की पाजेब, सोने का जेवर। अब ये सोना पीछा नहीं छोड़ता है। अंगुश्तरी कह दो काफी है, कहा कि बेकीमत है अगर सोना साथ ना हो। माला है, गले की लॉकेट है तो होगी भाई, 2 रुपए वाली होगी, 5 रुपए वाली होगी, का नहीं सोने की लॉकेट अब कीमत है। और कर रहे हैं। तो जो चीज जिससे बनती है, मट्टी मुतलक है, मट्टी की सुराही, मट्टी की गिलास को लिया, अब मट्टी है मुतलक, लेकिन अब उसकी वजूद की सूरतें बनती जा रही है। सोना है, लेकिन सोना सोने से बनने वाली तमाम चीजों के साथ जहां जहां जुज पाया जा रहा है वहां वहां कुल का नाम है। जहां जहां जुज पाया जा रहा है वहां वहां कुल का नाम है। कांच की गिलास है, कांच का मेज है। सूरत में मेज है, सूरत में गिलास है, वजूद में क्या है? कांच। वो अपना पीछा नहीं, जो वजूद है वजूद साथ साथ रहता है। अगर वजूद ना हो, सूरत ना हो, मट्टी ना हो, रिकाबी ना हो, मट्टी ना हो, कुलिया ना हो, सोना ना हो, अंगुश्तरी ना हो, सोना ना हो, जेवर ना हो, तो वजूद पहले। तो हर वजूद अपने अज्जा के साथ मुकद्दम होता है। अली कह रहे बेस्मी तकव्वनतिल कायनात, मेरे नाम से कायनात को ठहराया गया है। मेरा नाम ना होता तो कुछ ना होता। तो एक है मुश्तक, दूसरा है मुश्तक मिन्हु। एक है जिस चीज को निकाला गया, एक वो है जिसको निकाला गया। जिसको निकाला गया वो है अंगुश्तरी, वो है गले की लॉकेट, लेकिन जिससे निकाला गया वो क्या है? सोना। तो जहां जहां मुश्तक मिन्हु होगा वहां मुश्तक होगा, जहां जहां जुज होगा वहां वहां कुल होगा। अली ने कहा मेरे नाम से आफताब दहक रहा है, मेरे नाम से चांद महक रहा है, मेरे नाम से चांद रोशनी दे रहा है। तो अभी कायनात के बारे में ये कहना मुझे आसान होगा, जमीन तुराब है, अली अबू तुराब है, क्योंकि जमीन की गर्दिश नामे अली से है, फलक की गर्दिश नामे अली से है, सितारे अली के नूर की जबीन नूर से खल्क हुए हैं। तो अब ये कायनात के जितनी अशिया है सब पे अली के नाम का असर है। तो कहना पड़ेगा जमीन अली की, जमीन अली की, सूरज अली का, चांद अली का। कैसे? अंगुश्तरी सोने की है, पहले सोना बाद में अंगुश्तरी। तो अली की जमीन, अली का सूरज, अली का चांद, अली की हवा, अली की खुशबू, अली के जर्रे, अली के जर्रे, अली की चमक, अली के दमक। अब ये कायनात की सारी रौनक के बाद में पहले अली। तो अब जिसके दिल में मोहब्बत अली ना हो, विलायत अली ना हो, ना वो जमीन पे रह सकता है, ना सूरज का फायदा उठा सकता है। अगर उठा रहा है तो गासिब कहा जाएगा, इसलिए कि जिसकी मोहब्बत है नहीं उसकी कायनात से फायदा क्यों उठा रहा है? सलावत पढ़ दो। ये पूरी कायनात अपनी जुबान खामोश से कह रही है मेरे वजूद की रौनक का नाम अली है। मेरे वजूद की और रौनक का नाम अली है। और अगर मुझे दरमियान से, अगर मेरी रौनक को, मेरी रूह को मुझसे जुदा कर दो तो मेरी हैसियत एक मुर्दे की हो जाएगी। ये पूरी कायनात अव्वल अली से लेके आखिर अली तक जो वली है, वली असर है, रूह है कायनात है। वली असर है, रौनक कायनात है। वली असर है, वजह कायनात है। सवाल ये है कि क्यों कायनात बाकी है? जवाब ये है कि वजह हयात बाकी। अगर ये वजह हयात ना हो तो फिर ये कायनात बाकी ना होती। ये सब इन्हीं का करम है, ये सब इन्हीं की वजह से है। तो ये हम रंगे माशूक हो जाएं, इस मंजिल पर आकर के हदीस कुदसी भी मिलती है कि जब मेरा बंदा कुर्ब नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता है तो मैं उसकी समाज बन जाता हूँ, बसारत बन जाता हूँ। काफी में हदीस मौजूद है, मैं अपने बंदे की समाज बन जाता हूँ। कान उसके होते हैं, सुनता मुझसे है, आंखें उसकी है, देखता मुझसे है, जबान उसकी है, बोलता मुझसे है। फिर एक हदीस कुदसी में मिला, यहाँ तक के मैं अपने बंदे को मकाम कुन फयकून पर फाइज कर देता हूँ। तो ये कौन बंदा है? जिसके दिल में ईमान हो, कुल्ले ईमान की विलायत जिसके दिल में हो, वो मकाम कुन फयकून तक जाता है। अब अली अपने लिए बोले
کہ میں کا بین الکافے و نون ہو تو حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم رنگ معشوق بھی اس عالم میں ہے، تو جب جز ایسا ہے تو کل کیسا ہوگا؟ جز ایسا ہے تو کل کیسا ہوگا؟ اب ان اجزاء کی طرف اگر آپ دیکھیں تو جو معجزات، جو فضائل، جو معجزات ائمہ کے ہم دیکھ کے ائمہ کو سمجھتے ہیں کہ کیا شان ہوگی، وہ اتنی خاص بات نہیں، وہ غلاموں کو بھی دی گئی۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی شان ہے۔ اہل بیت کی شان کیا ہے؟ اہل بیت اللہ کی شان۔ علی کی شان کیا ہے؟ علی اللہ کی شان ہے۔ وہ کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ علی کون ہے؟ صاحب جلال و کرامت۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اس کا مظہر بھی ذو الجلال والاکرام، اس کا مظہر بھی ذو الجلال والاکرام۔ اللہ جل مجدہ ہے، علی بھی جل مجدہ ہے، علی کی بھی وہ شان ہے، علی کی بھی بزرگی ہے۔ بس وہی شان، اپنی شان کا علی کو مظہر بنایا، اپنے مسل ہونے کا، اپنی صفات کا، اپنی ذات کا، اپنے فعل کا مظہر بنا کر، ولایت کا نمائندہ بنا کر کے دنیا کے سامنے ایسے ظاہر کیا کہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے۔ اور خود علی نے کہا من رآنی، اور رسول اللہ نے کہا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ ارے آپ کو دیکھنا، حق کو دیکھنا کیسے ہوگا؟ کہا کہ بشریت کے فریم میں اللہ نے اپنے سارے جلوے ہمارے اندر رکھ دیے، سارے جلوے ہمارے اندر رکھ دیے۔ لہذا ان کی ذات میں شرک نہ کرو، یہ شان پروردگار ہے۔ جب یہ شان پروردگار ہے تو ان کی ذات میں شرک نہ کرو۔ دعائے غدیر کا فقرہ پھر میں مربوط کر لوں کہ تہذیب الاحکام روایت معصوم امام فرماتے لا اشرک معہ اماما، یوں دعا کرو کہ پالنے والے میں علی کی ذات امامت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، شرک تو خدا کی شان میں ہوتا ہے نا، مگر آپ کیا پڑھے لا اشرک معہ۔ ولایت مقام کو سمجھیے، ولایت کا مقام کیا ہے؟ ولایت کا مقام مقام پروردگار ہے۔ ولایت کا مقام مقام پروردگار ہے، اور کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ کل میں فقرہ پڑھ چکا زیارت کا، ان ھذا حرم کا حرم اللہ، مولا آپ کا حرم اللہ کا حرم ہے، تو جس کا حرم اللہ کا حرم ہو جائے اس کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اس کی ذات میں شرک کرنا اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ یہی تو کسوٹی ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا، رحمت للعالمین میں فرمایا یا علی ابن ابی طالب ان حجتی علی ابن ابی طالب، بے شک علی میری حجت ہے۔ من کفر بی کفر باللہ، من شرک بی شرک باللہ، ومن الحاد بی الحاد باللہ، ومن شک فی شک فی اللہ۔ علی میرا اخی ہے، میرا حبیب ہے۔ جس نے علی کے بارے میں کفر کیا اس نے اللہ کے بارے میں کفر کیا، جس نے علی کے بارے میں الحاد کیا اس نے اللہ کے بارے میں الحاد کیا، جس نے علی میں شک کیا اس نے اللہ میں شک کیا۔ اور ومن شرک بھی شرک باللہ، جس نے علی میں شرک کیا اس نے اللہ میں شرک کیا، کیونکہ اللہ کا کوئی حقیقی شریک نہیں ہے۔ حقیقی شریک ہونے کے لیے کسی کو اللہ ہونا پڑے گا، خدا میں شریک کرنے کے لیے کسی کو خدا ہونا پڑے گا۔ خدا ایک ہی ہے، خدا واحد ہے، دوسرا کوئی ہے نہیں، تو اس کی ذات میں شرک ہوتا کہاں ہے؟ جو شرک ہوتا ہے وہ گمانوں میں ہوتا ہے، جو شرک ہوتا ہے وہ عقیدوں میں ہوتا ہے، اور عقیدے کیا ہے؟ وہ بدخیالی کے عقیدے ہیں، وہ بے بنیاد خیالات کا نام عقیدہ ہے۔ تو اللہ کی ذات میں ایسا شرک ہی نہیں ہوتا کہ جسے حقیقی شرک کہا جائے، یعنی سب سے بڑے جھوٹ کو شرک کہا گیا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو میرا کوئی شریک ہے۔ لیکن اگر میرے شرک کو سمجھنا ہو تو میں خود ولی ہوں، میں خود علی ہوں، میں علی اور ولی ہو کر کے اپنے مظہر علی و ولی کو بھیجوں گا۔ اب اگر اس کی ولایت میں غیر کو شریک کرو گے تب تم مشرک ہو، اب اگر اس کو مانو گے تب تم موحد ہو، اب اگر اس سے انکار کرو گے تب تم کافر ہو۔ کسوٹی بنی ذات علی، لا شریک معہ اماما، اب علی کی ذات میں غیر کو شریک نہ کرنا۔ اب جو غیر کو شریک کرے
وہ کیا ہوا؟ مشرک فی الولایت. اور جب مشرک فی الولایت ہو گیا تو یہ باہر والے مشرک سے زیادہ گندا اور نجیس ہو گیا، کیونکہ وہ گھر کے باہر نجیس ہے، یہ مسجد میں آ کر کعبے کے طواف میں بھی نجیس ہے. طواف کعبہ ہے مگر نجیس ہے، قرآن پڑھ رہا نجیس. کیوں؟ مشرک فی الامامت، مشرک فی الولایت. وہ مشرک ہے جو ان کے علاوہ غیر کو امام مانے، غیر کو ولی مانے. کیونکہ دعائے غدیر میں آپ پڑھتے ہیں لا نبغی ان ابدلہ، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم امامت کا کسی کو بدل قرار دیں، کسی کو بدل قرار دیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہوا لکھتا ہوا نظر آئے کہ ہم رسول اللہ کے دوسرے درجے کے وصی ہیں تو یہ شرک فی الامامت ہے. وصی وہی ہے، ولی وہی ہے جو علی ہے، علی کے سوا کوئی غیر ولی نہیں ہے. اب اگر کسی نے شریک کیا تو شرک ہو گیا. یہ وہ شرک ہے جو بخشا نہیں جائے گا. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں جس نے امامت میں شرک کر کے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس کے منہ پہ مار دیے جائے. لا یشرک بعبادت ربی احدا، سورہ کہف کی آخری آیت. لا یشرک بعبادت ربی احدا، کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت میں شرک نہیں کیا. تو یہاں پر معصوم فرماتے من اشرکا ولایت علی فہو مشرک، جو علی کی ذات میں غیر کو شریک کرے وہ مشرک. ایک داخلی مشرک ہے، ایک خارجی مشرک. ایک ایکسٹرنل مشرک ہے، ایک انٹرنل مشرک. یہ جو انٹرنل ہے اسی کو منافق کہتے ہیں. چھپے ہوئے کافر کو منافق کہتے ہیں. جو کھلا ہوا کافر ہے جہنم کے پہلے درجے میں، جو چھپا ہوا کافر ہے جہنم کے آخری درجے میں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق کو ہم نے سب سے نچلے حصے میں رکھا کیونکہ اس سے نچلا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. جو علی کا دشمن ہوتا ہے، علی سے بغض رکھتا ہے، علی کے فضائل پہ منہ بناتا ہے، حسین کی عزاداری پہ آنکھیں دکھاتا ہے، عبادتوں کو عبادتوں سے ٹکراتا ہے، خیر کے مقابل میں خیر لے کر کے آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا مبلغ ہے، بڑا دیندار ہے. تو اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل. اور جو علی والے ہیں انہیں بشارت دی گئی حدیث قدسی میں، جہاں پر بشر اخاک علی، اے رسول اللہ کو بشارت دیتا ہے لا اعذب من والاه ولا ارحم من عاداه، لا اعذب من والاه وان عصانی ولا ارحم من عاداه وان اطاعنی. دم نکل جائے گا سن کر، فضائل کو ناپسند کرنے والوں کا دم نکل جائے گا. یہ حدیث قدسی ہے، کسی راوی کی روایت نہیں ہے. اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے اے رسول بشارت دو، بشیر اخاک علی، اپنے بھائی علی کو بشارت دو کہ جو اسے چاہے گا میں اسے بخش دوں گا، چاہے وہ میری اطاعت نہ کرے. حدیث قدسی ہے بھائی، قرآن ہے. چاہے میری اطاعت نہ کرے، اگر علی کو چاہتا ہے تو بخش دوں گا. ولا ارحم، میں رحم نہیں کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ جو رحیم ہے، جو رحمان و رحیم ہے وہ کہہ رہا ہے ولا ارحم من عاداه، میں علی کے دشمن پہ رحم نہیں کروں گا، میں علی کے دشمن پہ رحم نہیں کروں گا. وَإِنْ أَطَاعَنِي، اگر میرا اطاعت گزار ہے، علی کا دشمن ہے تو میں اس پہ رحم نہیں کروں گا. اگر علی کو چاہتا ہے میرا نافرمان ہے تو قبول ہے، علی کا دوست مجھے عزیز ہے. خدا نہ خواستہ ایسی حدیثیں اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کی اطاعت نہ کی جائے. اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ولایت پر ایمان رکھو. ولایت پہلے، اطاعت بعد میں. اور ولایت علی کا نام ہے نا، علی کی ولایت کو مانو گے تبھی تو اطاعت ہے. ارے صاحب ایسی حدیثیں ہوگی تو لوگ اطاعت نہیں کریں، مت کرنے دیجئے. جاہل ہے، بیوقوف ہے تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے جن کو حدیث سنائی ان سے نماز شب نہ چھوٹی،
آپ اگر لائسنس بنا رہے گناہوں کا تو میرا کیا گیا؟ میں کسی کے گناہوں کے ڈر کی وجہ سے منبر پہ علی کے فضائل نہ پڑھوں تو خیانت ہوگی۔ لوگ پڑھتے ہیں پڑھے، نہ پڑھتے نہ پڑھے، کرتے ہیں کرے، نہ کرتے نہ کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بھائی کو بشارت دو، جو اسے چاہتا ہے اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم جو رحیم ہیں، ہم اس وقت کوئی ذری سی مروت نہیں رکھیں گے جو ہمارے ولی کا نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کے پاس جذبات نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، مگر حدیث ایسی ہے کہ جذبات سے معمور ہے۔ اللہ کے بارے میں رسول اللہ ہو یا اللہ ہو، یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں جو مولا کے معاملے میں بالکل ایک جذباتی انداز رکھتی ہیں، جسم نہیں رکھتے ہوئے کیفیت کا انداز ہے۔ میں اپنے ولی کے بارے میں برداشت نہیں کروں۔ اب جب اللہ ایسے کہہ رہا تو رسول اللہ تو بولیں گے۔ رسول اللہ نے بھی کہا، کھل کے کہا، اے بے حبیب آل محمد، آل محمد کے چاہنے والے سے دوستی کر، اے بے حبیب آل محمد، وَإِن كَانَ عَاصِيًا وَفَاسِقًا، آل محمد کے دوست سے دوستی کر، چاہے وہ فاسق ہو چاہے گناہگار ہو۔ وَابْغَضْ مَبْغَضَ آل محمد وَإِن صَوَامًا وَقَوَامًا، آل محمد کے دشمن کا دشمن ہو جا، چاہے وہ روزہ رکھے کہ نماز پڑھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ بیس ہے ولایت، الحب للہ والبغض للہ۔ حل الدین، دین کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا۔ یہ اللہ کے لیے کیا مطلب؟ یہ جو کے لیے ہے وہ ولایت ہے۔ اس ولایت کی بیس پر جو ہے وہ ہمارا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، اب چاہے وہ کوئی ہو۔ خارجیوں کی نماز سے بڑی تو کسی کی نہیں۔ جب ابن عباس مناظرے کے لیے گئے تھے، مولا نے کہا جاؤ ابن عباس بات کرو، تو گئے، جا کے کھڑے رہے، پھرا گئے۔ کہا مولا میں ایسے لوگوں میں گیا ہوں جن کی ریش، جن کی داڑیاں آنسوں سے تر ہے اور ان کی داڑیوں سے بال سے پانی ٹپک رہا ہے ریلے کی طرح، اتنا اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں گڑگڑا کر۔ کہا ابن عباس جاؤ ان سے گفتگو کرو۔ اب مولا ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں بڑی طویل، جن کے روزے بڑے طویل۔ کہا ابن عباس جاؤ، میں اسی نماز کے لیے لڑ رہا ہوں، کیونکہ جہاں میری ولایت نہیں ہے وہاں نماز ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ خود فریبی میں مبتلا ہے، اپنے کو فریب دے رہے کہ یہ عبادت گزار ہے۔ ہماری ولایت کے بغیر عبادت کہاں ہے؟ وہ ورزش ہے، ایک دنیاوی ورزش کی طرح ہے جس کا نہ کوئی سجدہ نہ کوئی قبولیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا نصلاۃ المؤمنین، منافقین کے لیے کہا میں انہی سے لڑ رہا ہوں اسی بات پر۔ جنگ جمل کے لیے بھی معانی الاخبار میں موجود ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا، نماز کا ذکر آیا جمل میں تو فرمایا اسی نماز کے لیے ان سے لڑ رہا ہوں۔ تو کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ابھی مخالف میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں لڑنے والے علی سے، ان سے بڑا نمازی کون تھا؟ وہ اس زمانے کی نمازی مخلوق تھی، مگر علی کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مولا نے کہا اسی نماز کے لیے لڑ رہا ہوں، جو نماز پڑھ رہے ہیں انہی سے لڑ رہا ہوں، نمازیوں سے لڑ رہا ہوں نماز کے لیے، حاجیوں سے لڑ رہا ہوں حج کے لیے، روزے داروں سے لڑ رہا ہوں روزے کے لیے، کیونکہ انہوں نے عبادتوں کو اپنے پہ مسلط کیا، میرے بغیر عبادتوں کو اپنے پہ مسلط کر کے عبادت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا زُیِّنَ لَهُمُ الشَّیطَانُ أَعْمَالُهُم، شیطان نے ان کے عمل کو بڑی زینت دے دی، اپنے کو بڑا نمازی سمجھ رہے ہیں۔ اور علی کے بغیر نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، عبادت عبادت نہیں ہے، روح ہے وہ جسم ہے۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ صلوات بآواز بلند، اللہم صل علی محمد۔ پھر یہ محبت کا پاور ایسا پاور ہوگا، ولایت کا پاور دیکھیے۔ ایک مومن جسے
ایک کافر نے دنیا میں کسی بات سے خوش کر دیا، کوئی اچھی بات سے اس کا دل خوش ہو گیا، قیامت کے دن وہ خوشی جو مومن کو کافر نے پہنچائی ہے، ایک مثالی صورت میں خوبصورت انسان کی صورت میں قیامت کے وحشت خیز دن میں اس کافر کے ساتھ ہوگی، اس سے گفتگو کرتے ہو۔ وہ کہے گا کہ بھائی تو کون ہے؟ یہاں باپ کا بیٹا، بیٹے کا باپ، بھائی کا بھائی نے یوم یفر من ابی واخی، قرآن نے کہا بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی سے بھائی بھاگے گا۔ خیر مجھے تو ایسا لگتا ہے آج کی دنیا میں کچھ بیماریاں ایسی آ گئی جیسے قیامت کی ریہرسل دنیا میں ہو رہی ہے۔ کرونا ایک ایسی بیماری آ گئی، وبائی مرض، کہ گھر والے کی میت میں شریک نہیں ہو رہے۔ تو سورہ حاقہ میرے سامنے آ گیا کہ وہ قیامت کا دن ہے اپنی جگہ، یہ اس کی ریہرسل سمجھو۔ بھائی فون کر کے کہہ رہا ہے گھر میں چھوٹے بچے ہیں میاں، روتے ہوئے کہہ رہا ہے گھر میں بچے ہیں چھوٹے، دائرے کو لے جاؤ، میں بھی وہیں آ رہا ہوں، گھر پہ مت لاؤ۔ دونوں بھائی ایک ساتھ پلے بڑھے، ابا کی میت میں بیٹا نہیں جا رہا ہے، قیامت کا دن۔ اب ایسے ماحول میں کوئی اس سے گفتگو کرنے والا ہے، دل کو ڈھارس دے رہا ہے، ساتھ وہ پریشان، کافر پریشان کہ بھئی تو کون ہے، تو کون ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سے قبر سے نکلا ہوں برابر میرے ساتھ مجھے اس عالم وحشت میں جہاں لوگ کمر برابر پسینے میں ڈوبے ہوئے، نفسی کا عالم ہے، میں اپنے باپ کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں، بھائی کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ آنکھ چراتا ہے، یہ سب میرے دنیا کے عزیز گھر کے رشتہ دار الگ، پھر میں کافر بندہ، یوں بھی میری ہلاکت ہے، یوں بھی میری ہلاکت ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، تو نے دنیا میں ایک علی والے کو اپنی اچھی بات سے خوش کیا تھا، تو اللہ نے مجھے تیرے ساتھ لگا دیا ہے کہ میں اس عالم خیز وحشت کی قیامت کے دن میں تیرے ساتھ رہوں تاکہ تجھے وحشت نہ ہو پائے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اب حدیث سنیے، علامہ کتاب المومن میں علامہ عبدالعظیم لکھتے ہیں، صحابی امام ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ جب جہنم میں جائے گا تو جہنم میں رہے گا مگر اسے آگ نہیں جلائے گی، جنت میں تو نہیں جائے گا، جہنم میں ہی جائے گا، آگ نہیں جلائے گی، ویسے ہی بیٹھا رہے گا، پالنے والے میں آگ میں موجود ہوں، آگ نہیں جلا رہی، دوزخ میں ہو کے نہیں جلا رہی۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، ہمارے ولی کے چاہنے والے کو خوش کیا، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا جو داخل جنت ہو، مگر علی والے سے دشمنی بھی نہیں کی ہے، اس لیے اسے خوش کرنے کا نتیجہ یہ ہے رہے گا جہنم میں مگر تجھے آگ نہیں جلائے گی۔ تو سوچو ولایت کا اتنا بڑا پاور ہے کہ علی کی ولایت ایک مومن کے دل میں ہو تو کافر دوست کے لیے بھی ایک ساتھی بن جاتی ہے، تو خود مومن کا عالم کیا ہوگا، کہاں کی اسے وحشت ہوگی اور کہاں کا اسے فشار ہوگا اور کیسا اسے عذاب ہوگا۔ اور کیا یہ محبت، مگر کیسی ولایت ہو، خالص ہو، ملی ہوئی نہ ہو، امامت ہو خالص ہو، ملی ہوئی نہ ہو۔ اللہ کو خالص پسند ہے، ملی جلی سرکار پسند نہیں۔ یہ کولیشن سرکار جب یہاں نہیں چلتی تو وہاں کیا محبتیں چلے گی ان کی۔ اللہ نے اپنی توحید کو منوایا اور اپنی الوہیت کو منوایا تو اپنی ذات میں کسی کو شریک صفات و ذات قرار نہیں دیا۔ کوئی شخص پورے قرآن کو پڑھتا ہو، نماز کو پڑھتا ہو لیکن دو خدا کا قائل ہو، مسلمان ہی نہیں۔ تو جیسے اللہ کی وحدت میں غیر کو شریک کرو تو آپ کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہے، ویسے ہی مظہر اللہ علی ولی اللہ کی ذات میں بھی، علی کی ذات میں بھی اگر کسی کو شریک قرار دو، کسی کو شریک قرار دو تو پھر اس کی عبادت نہیں رہتی۔ اللہ اپنی وحدت میں وحدہ لا شریک ہے اور اس نے علی کو اپنی ولایت کی مظہریت میں وحدہ لا شریک قرار دیا ہے۔ وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے، وہاں کوئی شریک نہیں تو یہاں بھی کوئی شریک نہیں۔ لا اشرک معہ امامہ،
اس لیے امام فرماتے جو ہمارے علاوہ لیسا بے اہلی، جو اہل نہ ہو اور ادعائی امامت کرے، یعنی جو امامت کا اہل نہیں ہے اور خود کو امام کہے یا لوگ امام اسے کہے وہ چپ رہے، تو اللہ اسے قیامت کے دن کالے چہرے کی شکل میں اٹھائے گا کہ مولا اگر وہ آپ کی اولاد میں کوئی ہو جائے تو کہ چاہے علوی ہو چاہے سید ہو، ہماری اولاد میں ہو کر بھی اگر امامت کا دعویٰ کرے تو ہم اسے آگ کر دیتے ہیں۔ آق الوالدین، باپ کو اختیار ہے بیٹے کو آگ کرنے کا، اگر علی کی ولایت و فضائل میں شک کرے تو باپ کو حق ہے کہ بیٹے کو آگ کر دے، اگر تو علی کا نہیں تو میرا نہیں، تو جیسے آپ کو حق ہے آگ کرنے کا، وہ انا و ابوا حاضل امہ، رسول اللہ نے کہا میں اور علی امت کے باپ ہیں، تو امام امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، جب اس کے حق کو چھوڑ دیا جائے تو امام کی روح سے آگ کر دیتی ہے۔ اب دنیا میں چاہے کتنے بڑے القاب دے دو، جو حق الامام ہے نہ وہ سید ہے نہ وہ شیعہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ منزل ہے، اس کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ولایت کس پاور کا نام ہے؟ ایک مومن اٹھے گا قیامت کے دن، کسی مومن کو پریشان دکھے گا، ارے میں نے اس کا چہرہ کہیں دیکھا ہے، اللہ فوری اسے یاد دلا دے گا کہ تو ایک بار وضو کرنا چاہتا تھا، اس نے تجھے وضو کا پانی لا کے دیا، حدیث میں موجود ہے۔ اب وہ کہے گا ارے بھائی آپ پریشان کیوں ہیں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں مجھے ایک بار پانی کی ضرورت تھی، آپ نے لا کے مجھے وضو کا پانی دیا تھا، پریشان کیوں ہیں؟ ارے بھائی پریشانی کی بات یہ میرے پاس اتنے مارکس کم ہیں، اتنی نیکیاں کم ہو گئی۔ تو کہا کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں، چلیے۔ وہ مومن جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہو، کم مارکس والے کو کہے گا چلیے ارے میں دے دیتا ہوں۔ ایک مومن کی شفاعت کرے گا، مولا کرے جو جس درجے کا مومن ہوا اپنے کم درجے والے کو لے کے چلے جائے گا جنت۔ تو سوال ہوا مولا ایسے بھی تو ہوں گے جو بالکل سادہ کاغذ ہو، اب ان کا کیا ہوگا؟ مولا نے کہا لا تشترو، دیکھو جرت نہیں کرنا، جرت نہیں کرنا۔ بولے جی مولا بے شک کوئی جرت نہیں، مگر ایک بات ہے کہ اب بالکل سادہ کاغذ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، زیرو بیلنس پہ آیا ہے، کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں میں اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی اسے دے دوں۔ جیسے ہی سنا سرکار دو عالم نے کہا میں اپنے حسنات میں سے حسنات تجھ سے دے دوں۔ جیسے ہی سنا سیدہ نے کہا میں اپنے حسنات میں سے حسنات دے دوں۔ حسنین نے کہا ہم اپنی نیکیوں سے نیکیاں دے دیں گے، ہم اپنے چاہنے والے کو رسوا ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب سمجھے آپ، یہ ان کی نمازیں، یہ ان کے روزے، یہ ان کی عبادتیں اہل بیت کی کیوں ہیں؟ ارے ہے اللہ کی محبت میں، مگر اس کا اجر کہاں جائے گا؟ اہل بیت کو اجر کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے شیعوں کو اٹھا کے رکھے، کمی پڑ جائے تو وہاں لے لینا، کیونکہ تم دنیا میں ہماری محبت میں ستائے گئے، ہم تمہیں محشر میں نہیں بھولیں گے، ہم تمہیں محشر میں نہیں بھولیں، کیونکہ محشر بڑا سخت مقام ہے، وہاں ہماری نیکیاں، ہمارے حسنات، اور پھر 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے فرشتوں کی جو عرش کے اطراف گردش کرتے، جو مومنین کے لیے مغفرت کرتے۔ تو مولا نے فرمایا کن کے لیے مغفرت کرتے جانتے ہو؟ ہمارے چاہنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے، اور جو ہمارا بیٹا پردہ غیب میں بیٹھا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لذنوب شیعتنا اتقالا علی حبنا، پالنے والے میرے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے، انہوں نے ہماری محبت کے بھروسے گناہ کر لیے۔ اللہ اکبر، گناہ ہم کریں توبہ ہمارا امام کرے، آخر ہے تو میرے شیعہ، آخر ہے تو میرے چاہنے والے، میری محبت کے بھروسے اتقالا علی حبنا اللہم اغفر لشیعتنا، پالنے والے
میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے شیعوں کے لیے، میری محبت کے بھروسے انہیں گناہ کر لیے، میں تیری عزت کا نام ہوں، میں تیری ولایت کا نام ہوں، میری ولایت تیری ولایت ہے، میری عزت تیری عزت ہے، قیامت میں یہ میرے تمام دشمنوں کے مقابل میں اہل محشر میں میرے چاہنے والے کو رسوا نہ کر، میں اپنی نیکیاں دے دیتا ہوں۔ وہ امام، وہ شاہ ولایت جس کی ایک نیکی کا یہ عالم ہے کہ ضربت علی خندق افضل من عبادت الثقلین، زمین و آسمان، جن و انس، انسانوں اور فرشتوں کی مجموعہ تعداد سے افضل جس کی ایک ضربت کا ثواب ہے، جس کی ایک ضربت کا ثواب ہے، وہ کہہ رہے میں اپنی نیکی دے دوں۔ لیکن ان حدیثوں کو سننے کے بعد بھی ایسے اصحاب تھے جن سے نماز شب نہ چھوٹی، ایسے اصحاب تھے جن سے کبھی وقت اول نہ چھوٹا۔ کیوں؟ ان کے ظرف بڑے تھے، وہ بھی ظرف تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایسی حدیثوں کو سننے کے بعد، اور میں نہیں سمجھتا کہ علی کی ولایت دل میں اور کسی کے سامنے یہ حدیث آئے تو وہ یہ سمجھے معاذ اللہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، ہم مولا نیکی دینے والے، مولا نیکی دینے والے نہیں۔ محبت اہل بیت گناہوں کا جواز نہیں ہے، محبت اہل بیت ولایت کا اثر دیتی ہے دل میں، ولایت کے پاور کو بتاتی یہ ہے۔ اس کے ہونے کے باوجود عبادت ساقط نہیں ہے، نماز ساقط نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں معاذ اللہ منکر نماز کافر ہے، منکر صلاۃ باطن بھی کافر ہے، منکر صلاۃ ظاہر بھی کافر ہے، منکر عبادت ظاہر بھی کافر ہے، منکر عبادت باطن بھی کافر ہے۔ منکر صلاۃ ظاہر شریعت ہے، منکر صلاۃ باطن ولایت۔ نہ ظاہر کا انکار ہو نہ باطن کا انکار ہو، ظاہر کو باطن پہ منطبق کرے، ظاہر کو باطن سے جوڑے، تو جوڑنے کا نام ہے ولایت، توڑنے کا نام ولایت نہیں۔ اور جہاں ولایت ہو دل میں وہاں انکساری ہوتی ہے، وہاں میں نہیں ہوتا۔ قاتل کے گھر میں مجلس زینب کا فیصلہ ہے، علی کی محبت دل میں ہوتی ہے تو اپنا پرایا نہیں ہوتا، علی ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، اور کچھ ذہن میں نہیں ہوتا۔ میری مجلس تیری مجلس نہیں ہوتی، وہ تو ایک نشان کے طور پر فلاں بانیہ مجلس ہے، فلاں بانیہ مجلس ہے۔ اب جیسے یہاں آپ آئے تو یہاں اسد عامر صاحب آپ کے بانیہ مجلس ہے، یہ سب ظاہر ہی ہے۔ بنا حسین کی مجلس کا کون بانی ہوگا بھائی؟ آپ ذرا سوچیں، یہ ایک محاورات ہے، پیرہیپس کے طور پہ کہا جاتا ہے بانیہ مجلس، بانیہ مجلس شہزادی زینب، بانی یعنی بنیاد رکھنے والے۔ اب باقی سب مجالس کرانے والے بانیان نہیں ہوتے، داعیان ہوتے، مجلس میں بلانے والے۔ داعی اور ہے، بانی اور ہے۔ بانی تو وہ ہے کہ جس کی بنیاد رکھی گئی تو ہوئی، ایسا تھوڑی ہے کہ آج بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ بنیاد رکھی تو شہزادی زینب نے، آج بلایا جا رہا ہے۔ تو جتنے بانیہ مجلس ہے وہ اصل میں بانیہ مجلس نہیں ہے، وہ سب داعیہ مجلس ہے، مجلس میں بلانے والے ہیں۔ وہ مؤذن نماز مودت ہے، وہ مؤذن نماز عزا ہے، وہ مؤذن نماز عزا ہے۔ اور پھر اس لائن میں جو جتنا عزاداری میں ادب سے کام لے، یہاں ادب ہے، بس یہاں خالی ادب ہے۔ نواب رامپور، اتنی بڑی ان کی شہر رامپور کے نواب تھے جنہوں نے اپنا محل بھی پنڈت نہرو کے کہنے پر اسمبلی کے طور پہ دے دیا تھا۔ جب عزادار مجلس میں آتے تھے تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی جوتیوں کو صحیح کرتے۔ آج انسان 2 نمبر کا مال کما کر کے نئے شہر میں گھر بنا لیتا ہے تو اچانک امیر بننے والا مجلس کے آداب بھول جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے تو حسین کے فرش ادا سے دوری پیدا کرتی ہے، اور محنت اور تجارت اور حلال کا پیسہ اگر جسم میں خون بناتا ہے تو وہ صرف ایک عزادار رہتا ہے اور کچھ نہیں رہتا۔ اور پھر اس میں تعجب ہوگا، اگر میں بعض چیزیں ایسی میرے ذہن میں آ رہی ہے بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے، مگر تعجب نہ کیجیے، کیونکہ عزائے حسینی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کا سب سے بڑا ذریعہ عزائے حسین۔
اس سے بڑا اللہ کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ بندے کو رحمت ڈھونڈ رہی ہے تو رحمتوں کا سب سے بڑا بہانہ بندے کو جنت میں بھیجنے کا، داخل رحمت کرنے کا ظاہر حسین۔ علامہ وحید الدین بیبہانی، آقا وحید بیبہانی، بہت بڑا نام ہے، مراجع کے استاد المراجع۔ ان کی کتاب ہے دمۃ الثاقبہ۔ دمۃ الثاقبہ میں پہلی جلد، دمۃ الثاقبہ میں ایک روایت میں نے پڑھی ابھی حال کہ پڑوس میں مجلس ہو رہی تھی اور اسی پڑوس میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی۔ اس نے دیکھا مجلس ہو رہی، اسے کوئی بلاتا نہیں تھا، وہ جاتی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بھائی میں کیسے مجلس میں آ سکتی ہوں، میں بدکار عورت ہوں، میرے لیے سننا گھر میں بیٹھ کے بڑی بات ہے۔ اس نے دیکھا کہ اچانک بارش کی بوندیں آئی اور چلی گئی اور سب اندر مجلس میں مصروف ہیں اور تبرک جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ مولا کے تبرک کھا کے لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ تبرک اچھا نہیں۔ اس خیال کی آتے ہی وہ گئی، جا کے اس نے دیکھا کوئی ہے تو نہیں، کوئی نہیں ہے، زور زور سے اس نے پھونکا، جیسے لکڑی کے چولہے ہوتے تھے، پھونکا، پھونکنے سے آگ روشن ہو گئی، جو بجھی تھی روشن ہو گئی۔ جیسے ہی روشن ہو گئی وہ ویسے ہی گھر میں داخل ہوئی۔ اب جو گھر میں داخل ہو رہی تھی تو آسمان دیکھ کے کہا پالنے والے میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میں بڑی گنہگار ہوں لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں نے اس لیے اگر میرے اسے گناہ ہو گیا ہے کہ میں نے حسین کے تبرک کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے آنکھ پھونک دی ہے، لیکن اگر یہ گناہ ہے کہ میری جیسی عورت کے لیے لائق نہیں تھا کہ یہ نیکی کرتی تو مجھے معاف کر، لیکن میں کوئی حسین کے تبرک کو برا کہے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اس کا دامن، اس کا کپڑا اس کے پیر سے الجھا اور چوکھٹ میں وہیں گری اور مر گئی۔ لوگ کوئی گئے نہیں، جیسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے کسی جانور کو ڈال دیا گیا، کہا کہ چلو پلید ہے چلے گئے۔ شہر کے اس علاقے کے سب سے بڑے عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہی، پوچھا تو اور مر چکی ہے اس عالم میں؟ کہا کہ ہاں، عذاب کے فرشتے آئے تھے، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، مگر رحمت کے فرشتے آئے۔ کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں اس ایک نیکی کی وجہ سے کہ اس نے تبرک حسین کی عزت کی ہے، اب میں اس کے گناہ نہیں دیکھوں گا، اس نے میرے حسین کے تبرک کی عزت کی ہے، میں فرشتوں اسے داخل جنت کروں۔ یہ کوئی معمولی عزاداری، کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اللہ بندے کے سجدے اللہ کے لیے کوئی اوٹ ہے نا، اللہ بندے کے سجدے اللہ کے لیے کوئی توانائی انرجی ہے۔ ہم سجدہ کریں تو اسے انرجی مل رہی ہے، ہم نہ کریں تو اس کی قوت کم ہو رہی ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، سبقت رحمتی اللہ غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، تو تیری رحمت کہاں ہے؟ کہا میری رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ عزائے حسین۔ رونا نہیں آتا، رونے کی صورت بنا لو، عزادار نہ ہو تو عزادار کی صورت بنا لو، تمہیں جنت دے دوں گا۔ کیا ایسے کیسی شان ہے، کیا کیا رحمتیں۔ یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے، عزاداری بہت بڑا ثواب ہے، عزاداری بہت بڑا بہانہ ہے رحمتوں کا۔ سرحد کربلا پہ کوئی ڈاکو مر گیا، زمین کربلا کی خاک گھوا کے دوش پہ اس کے بدن کو چھو لی۔ شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب میں لکھتے عذاب کے فرشتے آئے، چلو اس کے پاس کچھ ہے نہیں، لے چلے۔ رحمت کے فرشتے آئے، دیکھتے نہیں وہ خاک کربلا اس کے بدن کو چھو چکی ہے، اب یہ نہیں جا سکتا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اسے داخل رحمت کرو۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے جو خاک کے شفا مرنے والے کے، کیوں؟ وہ ڈاکو تھا، منکر عظمت حسین نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جتنے عزاداری کے مخالف ہیں، جتنے منکر ولایت ہیں، جتنے علی کے فضائل میں شک کرنے والے، ان پہ خاک کربلا ڈال دو بخشے جائیں گے، نہیں۔ اگر ویسا ہوگا تو پھر زمین کربلا پر یزیدی لشکر کے لاکھوں قتل ہوئے، واصل جہنم نے کربلا کی زمین نے چھوا۔ ایسے نہیں، جو ایمان کی نظر سے دیکھے گا، جو محبت کی نظر سے دیکھے گا، یا جس کے دل میں کم سے کم بغض نہ ہو، بشرط ادب، بشرط تعظیم، تو نے حسین کی عزت کی ختم۔
آج بھی مولا دیکھ رہے ہیں جیسے سورج ایک جگہ ہے لیکن پوری زمین پر اس کی شعائیں جا رہی ہیں. حسین کا جسد کربلا میں ہے مگر مولا کی روحانیت ہر گھر میں ہر دل میں جلوہ کر رہی ہے. ہمارے لیے فاصلے ہیں، مولا کے لیے فاصلے نہیں. ہمارے لیے مسافت و زمانہ ہے، مولا کے لیے مسافت و زمانہ نہیں ہے، کیونکہ امام زمانے کا امام ہوتا ہے. امام زمانہ اپنی جگہ بھی ہے، مجلس میں بھی ہے. حسین کربلا میں بھی ہے، مجلس میں بھی ہے. تمہاری یقین پر ہے، ہمارے اپنے یقین پر ہے. اگر یقین کی دولت ساتھ ہے، ارے جب بد ارواح کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہو جاتی ہے، تو یہ ارواح طیبہ ہے. یہاں ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے. اور پھر یہ فرش ہے کہ جو شفا دے، یہ فرش ہے مجلس حسین، فرش عزائے حسین شفیع المذنبین ہے. یہ فرش گواہی دے گا، کیونکہ حدیث میں موجود ہے بندہ جہاں جو نیک اور بد عمل کرتا ہے وہاں کی جگہ گواہی دیتی ہے. قیامت میں وہ زبان حال سے بولے گی. اللہ زمین سے کہے گا بول پالنے والے، اس نے فلاں جگہ میری پیٹھ پر شراب پی. اس کی نیکی بول، فلاں جگہ اس نے میری پشت پر ذکر حسین کیا. تو یہ جو زمینیں ہیں یہ قیامت کے دن گواہی دینے والی ہیں، شہادت دینے والی ہیں. کون فضائل پڑھتا تھا، کون جھٹلاتا تھا، کون عزاداری کو کم کرتا تھا، کون عزاداری کی عظمت بیان کرتا تھا. تو یہ فرش بھی ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے گا کیونکہ فرش ادا ہے. اب اس وقت آپ بیٹھے ہیں فرش ادا پر، بظاہر اسد آغا صاحب کا مکان ہے مگر اب نہیں ہے. سمجھے آپ؟ جب فرش ادا پیچھے مجلس ختم ہونے تک ان کا فرش نہیں ہے، یہ فرش زہرا ہے. جب آپ حسین کے نام پہ فرش ادا بچھا کے اپنے گھر سے باہر کھڑے ہو جاتے، اپنے گھر سے باہر کھڑے ہو جاتے، آنے والے کا ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی میں نے زہرا کے لیے فرش بچھایا، حسین کے لیے، تو جس کے نام سے بچھایا جب تک مجلس ہوگی انہی کا رہے گا. اب یہاں پر کسی کا نہیں ہوتا ہے، نہ تیرا فرش نہ میرا فرش، نہ تیرا مکان نہ میرا مکان. اگر یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا اس جگہ جا کے طواف کرو جہاں پہ میرے حسین کا ذکر ہوا، کیونکہ وہ مکان بظاہر اس کا ہے. اب جب ذکر حسین ہو رہا ہے وہ کعبہ ملائکہ ہے، وہ ملائکہ کا کعبہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. تو یہ فرش عزا کی اتنی بڑی عظمت ہے، یہ شفاعت کرنے والا فرش ہے. یہ آنسو شفاعت، ایک آنسو ایک آنسو پرے مگس مکھی کے پر کے برابر، ولو جنا مثل البعوضہ، مچھر کے پر کے بعوضہ، اتنا سا آنسو اگر آنکھ کو نم کر دے. یغفر اللہ ذنوب جمیعا، امام فرما رہے ہیں اس بندے کے سارے گناہ معاف جس کا ایک آنسو آنکھوں کو نم کر دے. علامہ سید محمد علی حسینی کے لیے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب بہار الانوار میں کہ یہ حدیث سن کر ان کو عجیب سا لگا کہ یہ کیا بات، ایک آنسو سمندر کے قطروں کے برابر گناہ کو بخش دے گا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کو بخش دے گا. یہ سننا تھا، انہوں نے کہا حیرت ہے کہ ریت کے ذروں کے برابر گناہوں کو کیسے بخشے گا. سو گئے، خواب میں دیکھا محشر برپا ہے. آج بھی بہار الانوار کی اردو جلد میں موجود ہے. محشر برپا ہے اور نفسی کا عالم ہے. کچھ لوگ لائن میں کھڑے کہا حوض کوثر پر رسول اللہ جان دے رہے، وہ بھی کھڑے ہو گئے. جب سامنے سرکار کا ہوا سلام کیا، حضور نے منہ پھیر لیا. سید نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اولاد، میں آپ کا امتی. حضور پھر دیکھے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول اللہ منہ پھیر لیا. یا رسول اللہ میں سید، میں امتی ہوں. تیسرا سلام، حضور نے منہ پھیر لیا. انہوں نے چہرہ پیٹا، میں ہلاک ہو گیا. مجھے نہیں پتا مجھ سے کیا غلطی ہوئی. کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے حسین کے غم میں بہنے والے آنسو پہ شک کرتا ہے کہ مغفرت ہوگی کہ نہیں؟
वैसे ही उठे, सरे सीना पीटते हुए बाहर निकले, आन के कहने लगे, ऐ लोगों मैं तौबा करता हूँ, ये हदीस की मैं तस्दीक करता हूँ, मेरे ख्वाब में मेरे छद रसूलुल्लाह, और फरमाया कि मेरे हुसैन के गम में बहने वाले आंसुओं पे शक न कर, आंसुओं पे शक न कर, इसलिए कि ये आंसू दिल से निकलते हैं, कोई इन्हें खींच के नहीं लाता, हुसैन की मुसीबत लाती है। ये अपने मरे हुए बेटे पे 1 साल 2 साल 4 साल रो के खामोश हो जाते, बरसियां कर लेते, हल्का सा रो लेते, लेकिन मेरे हुसैन के बेटे पर ऐसे रोते हैं कि जैसे उनका अपना बेटा मरा तो ना रोते। ये आवाज़े गिरिया रहमते परवरदिगार, ये आवाज़े गिरिया नेमते परवरदिगार, जो यहाँ रोएगा वो महशर में ना रोएगा। और फिर हुसैन कितना रोए, अना कतील लिबरा, जालिमों ने रुला रुला के कत्ल किया। क्या आलम हुआ होगा हुसैन का जब अली अकबर ने आग करके इजाजत मांगी, ए बाबा इजाजत दे दीजिए बाबा। और शहजादी ज़ैनब के पास आए इजाजत लेने के लिए, कहा बेटा क्या चाहते हो? कहा फूफी अम्मा इजाजत चाहता हूँ। कैसी इजाजत? मौत की इजाजत, मक्तल में जाने की इजाजत। कहा अकबर कितनी आसानी से तुमने फूफी से इजाजत मांगी, जानते भी हो क्या मांग रहे हो। कहा फूफी अम्मा मैं क्या करूं, इसके अलावा चारा क्या है? दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और मेरा बाबा दुश्मनों में घिरा है। मैं चाहता हूं कि अपनी पूरी तवानाई से बाबा के दुश्मनों को कम करता चला जाऊं, ताकि मेरे बाबा के दुश्मन कम रहे, ज्यादा न हो सके। कहा 2 बातें हैं कि एक मौला की रुखसती है, एक अली अकबर की रुखसती है। शहजादी अली अकबर जब रुखसत हुए तो खयाम का पर्दा ऐसे ही कई मर्तबा गिरा और उठा है, रुखसती आसान नहीं थी। इधर बहन खड़ी हुई है कि भैया अली अकबर, अरे क्या हमें मदीना नहीं पहुंचाओगे? उधर माँ खड़ी हुई, हसरत की निगाह से बेटे को देखते हुए, हाय जिसके सेहरा बांधने की तमन्ना थी वो मख्तल में खून में नहाने जा रहा है। हुसैन के खिदमत में आए, बाबा जान इजाजत दीजिए। रेखा देख के पेशानी का बोसा लिया, ऐ मेरे हम शबीह रसूल फर्जंद, हाथों को बुलंद किया पालने वाले, आज मैदान में उसे भेज रहा हूँ जो सूरत में और सीरत में तेरे नबी की तरह है। गोया मैदान में रसूलुल्लाह जा रहे हैं, चेहरे मुस्तफा है, खून मुस्तफा है। जब इजाजत ली, मैदान का आलम अपनी जगह पर है। अली अकबर पहुंचे और रजस पड़ा और सख्त तबर्रा पड़ा, इब्न दाइया, अद्दाई इब्न दाइया। इमाम हुसैन ने भी अपने खुतबे में कहा, अद्दाइया इब्न दाइया, ऐ जिनाजादे के बेटे। रकज़ा बैना इस्नाइल, इमाम हुसैन ने कहा तूने मुझे 2 वलाओं में, 2 मुसीबतों में रख दिया है, एक जिल्लत है और एक मौत है। हम मौत को इख्तियार करते हैं, जिल्लत को इख्तियार नहीं करते। है हाथ मिन्ना जिल्ला, हमसे जिल्लत दूर है। अली अकबर ने भी वैसे ही कहा, क्या दुश्मनों, एक जिना दादा हमसे बैत का तालिब हो तो तुम समझते हो कि हम मौत से डर के बैत कर लेंगे? हमारे लिए मौत कोई चीज ही नहीं है। हम बनी हाशम, हम औलादे अली, मौत को खिलौना समझते। ये कहकर अली अकबर आगे बढ़े हमला करने के लिए। इधर शहजादी फिजा खेमे पे खड़ी हैं, बीबी फिजा खेमे के दर पर खड़ी है, अंदर बीबियां हैं। और एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब और उम्मे लैला कहती है, फिजा इतना करो कि आका हुसैन का चेहरा देखना, चेहरा देख करके रंग देखना और कैफियत बताना। एक मर्तबा इमाम हुसैन खड़े हुए, बीबी फिजा इमाम का चेहरा देखती है, चेहरे पर सुर्खी आ रही है। आके कहती है कि इमाम का चेहरा सुर्ख हो रहा है। कहा माशाल्लाह हमारा बच्चा बड़ी अच्छी जंग कर रहा है, क्योंकि ये दाद देने की सूरत बहुत मौला देख रहे। अली अकबर इतनी शिद्दत से हमला कर रहे थे
اور علی اکبر کی جنگ کا نقشہ جو مقاتل میں اس میں یہ ہے کہ کوئی تیسری صف میں اپنی ذراع میں بہت اونچا نظر آتا، جس کے پاس تلوار بہت اونچی ہوتی، کسی کے پاس نیزہ بڑا اونچا ہوتا، تو آپ تیسری صف تک بڑھ کے اسی کو نشانہ بناتے تھے، چاہے اس کو مارنے میں 4 زخم آپ کو دوسروں کے لگے تو قبول تھے، مگر اسے مارتے جاتے تھے۔ کب پوچھا گیا کہ کیوں اتنا آپ کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو فرمایا اس لیے تاکہ میرے بعد کوئی اتنا بڑا بہادر نظر نہ آئے جو میرے بابا پہ حملہ ور ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لڑتے گئے نہ جانے بے تعداد لاتعداد قاتلوں کو، لاتعداد یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، زخموں سے چور ہو گئے زخم، اور دھوپ کی شدت اور زخم نے پیاس کو بڑھا دیا۔ جب پیاس بہت بڑھ گئی اور پھر علی اکبر کے بارے میں کوئی خبر مل نہیں رہی تھی، تو یہی وہ وقت تھا کہ جب ماں کا دل دہلنے لگا۔ اب ماں خیمے میں بیٹھے اور رخ کعبے کی طرف کیے ہوئے دعا کرنے لگی، پالنے والے تجھے واسطہ ہے، جیسے تو نے ہاجرہ سے اسماعیل کو ملایا، جیسے تو نے یوسف کو یعقوب سے ملایا، ویسے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ ادھر دعا ختم نہ ہوئی تھی، علی اکبر سیدھے آئے میدان سے اور اس کے بعد کہنے لگے بابا ارے میں کافی دور چلا گیا تھا، لیکن میری ہر سانس کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن کہہ رہی تھی اماں یاد کر رہی ہے، اماں یاد کر رہی۔ کہا قیامت آئی، میری ماں کیوں یاد کر رہی ہے؟ کہا کہ میرے لال آؤ اپنی ماں سے ملاقات کرو۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹے کے سر پہ سہرا تو نہیں بندھا، لیکن تلواروں کے اتنے زخم پہنچے ہیں کہ بدن نازنی خون میں نہایا ہوا، شبیہ رسول خون میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اپنے بچے کی بلا علی کا میرے لال تجھے اس عالم میں دیکھ کے میرا دل کیا کہا کہ نہیں اماں خوش ہونا چاہیے کہ آج میں کام آ رہا ہوں اپنے دادا کی ولایت کے لیے، اپنے بابا کے دفاع کے لیے، آپ کا بہادر بیٹا ہوں۔ کہ ماں نے دعائیں دی کہ میرے لال میدان میں خدا تجھے دشمنوں پر کامیابی دے۔ حملہ کیا اور حملہ کرنے سے پہلے جب مولا حسین کی خدمت میں آئے، امام حسین نے کہا میرے لال خوب جنگ کر رہے ہو، خوب دادا کے جوہر شجاعت کو دکھا رہے ہو، خوب چچا جعفر کے انداز شجاعت کو دکھا رہے ہو، بنی ہاشم کا خون ہو، رسول اللہ کا خون ہو، شبیہ مصطفیٰ ہو۔ داد دی امام وقت نے بیٹے کے جنگ کی داد دی، تو اب بیٹے نے سن کر کے کہا بابا آج جو میری شجاعت کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تو ایک گزارش ہے کہ 2 قطرے پانی مل جائے، بس ذرا سا حلق تر ہو جائے تو میں اس لشکر کو کربلا کی سرحد سے نکال دوں۔ آئے حسین غریب مدینے میں علی اکبر سے کہتے گئے علی اکبر کچھ مانگو، علی اکبر تمہیں اچھی سواری چاہیے تو مجھ سے مانگو، اچھا لباس چاہیے تو مجھ سے مانگو، علی اکبر تم جوان ہو، ارے جوان اپنے باپ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے۔ مدینے میں حسین کہتے رہے علی اکبر نے کچھ مانگا نہیں، آج علی اکبر نے کربلا میں مانگا بھی تو پانی مانگا، مگر آئے حسین غریب ایسی غربت اللہ کسی باپ کو نہ دے کہ بیٹے کو پانی نہ پلا سکے۔ واہ غربتا واہ حسینہ۔ مولا حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان کو میری زبان سے تر کرو۔ مولا حسین نے اپنی زبان دہن علی اکبر میں دی، علی اکبر جھٹکے سے پیچھے ہٹے، کہا میرے بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑ چکے ہیں۔ کہا کہ میرے لال اب تمہیں دادی اماں سوراخ کرے گی، تمہاری دادی تمہارے انتظار میں ہے، فاطمۃ الزہرا انتظار میں ہے، دادا علی مرتضیٰ انتظار میں۔ اے شبیہ رسول میرے نانا تیرے انتظار میں۔ اب جو علی اکبر گئے حملہ کرنے کے لیے، پھر ماں کا دل دھڑکا، حسین خیمے میں آئے، کہا کہ لیلا خدا کا واسطہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اب دعا نہ کرنا، اب اسے زحمت آنے کی نہ دینا، میرا بیٹا بہت پیاسا ہے۔ آئے لیلا پچھاڑے کھاتی رہ گئی جانماز پہ بیٹھ کر، ادھر آواز
قبول کیجئے۔ اب تک کے لاشوں پہ جانے کا انداز اور تھا، لاش علی اکبر پر جب حسین گئے انداز اور تھا، کبھی یمین کبھی یسار کی جانب، اینا اینا ولدی اینا اینا ولدی۔ ارے کیا ہوا؟ حسین کیوں پوچھ رہے لوگوں سے میرا بیٹا کا؟ اس لیے کہ انا قتیل الزمان، انا قتیل الاتشان نہیں، انا قتیل الزمان۔ زمان اس پیاس کو کہتے ہیں جس پیاس کی وجہ سے آنکھوں میں دھواں چھا جاتا ہے۔ جب دھواں چھا جاتا ہے، دھند چھا جاتی ہے، چہرے نظر نہیں آتے، دشمنوں سے پوچھتے تھے بتاؤ میرا بیٹا علی اکبر کا۔ جب مقام علی اکبر پر آئے تو آتے آتے حسین زمین پر گر گئے اور اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا۔ اے میرے لال، ارے کبھی ایسا نہ ہوا کہ باپ نے آواز دی تم نے جواب نہ دیا ہو۔ میرے لال علی اکبر مجھ سے بات کرو، کیسے گفتگو کرتے؟ بس اپنی انگلیوں کو حرکت دی، انگلیوں کو حرکت دی۔ حسین نے دیکھا اکبر کی انگلیوں کو حرکت ہو رہی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، انگلیاں ہٹا کے دیکھنا چاہا، آپ نے ہٹانے نہیں دیا، بڑے مضبوطی سے پکڑا کہ میرے لال ہاتھ ہٹا لے۔ ایسا چہرہ دیکھ کے رونے لگے، بابا ہاتھ تو ہٹا لوں گا، کلیجہ آپ کا پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے بابا، حسین نے کہا ارے میں بھی علی کا بیٹا ہوں میرے لال۔ یہ کہہ کے ہاتھ ہٹایا تو قیامت کا منظر تھا، برچھی پیوستی کلیجے میں، زانوں کو طے کیا، برچھی کو یا علی کہہ کے کھینچا، ایک خون کا فوارہ نکلا۔ حسین نے آواز دی پالنے والے یہ میرا اکبر ہے، ارے جسے میں نے بڑی محبتوں سے پالا تھا۔ آئے شبیہ مصطفیٰ، خاک زمین کربلا پر رسول کا لہو بہتا رہا۔ فاطمہ زہرا نے آواز دی اے میرے لال اکبر، ارے میں تیرے انتظار میں ہوں۔ یہ نانا جامع کوثر لیے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے، لیلا تمہارا بچہ نہ رہا۔ ماتم حسین۔ پا